बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलाम वालेकुम। वीवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज सबसे पहले इस्लामाबाद के अंदर जो कुछ हो रहा है और पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है इसके ऊपर बात करेंगे और एक दो खुशखबरियाँ भी हैं जो आपके साथ शेयर करूँगा और इंटरनेशनल रिलेशन भी आपके साथ थोड़ा बहुत शेयर करें। सबसे पहली ख़बर तो ये है कि वो जो मरीम नवाज़ का एक कागज़ी शेर था जिसका नाम जावेद लतीफ़ था, वो गिरफ़्तारी के डर से अदालत चला गया है और अदालत जाके उसने ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी की दरख्वास्त दी है। अब देखें कि इसके ऊपर यानी कि लास्ट ख़बरें आने तक ये है कि वो अदालत पहुंच चुका है, लेकिन अब देखें कि अदालत इस पे क्या करती है। अब इस यानी कि जिस शख्स ने पाकिस्तान के बारे में इस तरह की बात की है, अब अदालत उसको ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी देती है या नहीं देती है। तो माशाल्लाह से हमारी अदालतों का बड़ा नाम है इस चीज़ के अंदर, यानी कि ये ज़मानत देने के अंदर ख़ास तौर पे अशराफिया को बहुत मकबूल हैं और स्टे आर्डर देने पे। यानी कि इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि शहबाज शरीफ जो जरदारी साहब के दौर के अंदर जो वज़ीर आला पंजाब रहा था, तो ये सिर्फ़ स्टे आर्डर के ऊपर रहा था। तो बहरहाल अब चलते हैं ज़रा इस्लामाबाद की ख़बरों की जानिब। तो इस्लामाबाद की ख़बरें ये हैं कि इमरान ख़ान साहब, जैसा कि आपको मालूम है कि वो कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए, लेकिन वो अमूर सल्तनत जो है वो चला रहे हैं और किस तरीके से चला रहे हैं। अब टेक्नोलॉजी के दौर है और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है और इससे पहले टेक्नोलॉजी जो थी ये नवाज़ शरीफ भी इस्तेमाल कर चुका है, जो वो एक झूठा बहाना करके गया था कि मेरे दिल का ऑपरेशन है। और याद होगा कि मैंने एक वीडियो मैंने एक तस्वीर भी शेयर की थी कि उसके सीने के बाल भी नहीं कटे हुए थे, लेकिन वो पता नहीं कौन सा ऐसा डॉक्टर था कि जिसने सीने के बाल काटे बगैर ही दिल का ऑपरेशन कर दिया था। तो बहरहाल ये इससे पहले भी हो चुका है कि वज़ीर आज़म छुट्टी के बजाय अमूर सल्तनत जो होते हैं वो किसी और तरीके से चला लेते हैं। अब बात यह है कि आते हैं ज़रा ख़बरों की जानिब। तो ख़बर यह है कि कल आपको मालूम ही है जैसा कि मौलाना फजलुर रहमान जो थे वो जाती उम्रा यात्रा पे तशरीफ़ ले गए थे। उधर मरीम नवाज़ ने उनका इस्तकबाल किया, हमज़ा भी मौजूद था और हमज़ा से वो बाकायदा बगलगीर भी हुए। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात आपको पहले बताता चलूँ कि ये नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ ये जो ख़ानदान है, इसके अंदर ये जो बातें सुनते हैंगे कि जनाब इनमें इख्तलाफ है, ये इख्तलाफ कोई नहीं है, ये बाहर बाहर का इख्तलाफ है। और मैं हमेशा से कहता रहा हूँ और आने वाले वक्तों के अंदर ये इंशाअल्लाह लोग जो होंगे ये बात मान जाएंगे, क्योंकि इससे पहले जितनी ख़बरें मैं दे चुका हूँ वो एक यानी कि मैं इस पे बड़ा वो होता हूँ कि वो ख़बरें जो होती हैं वो सच साबित होती हैं, क्योंकि मैं बड़े बावसूख ज़राए से ख़बर हासिल करके बात करता हूँ। तो बात यह है कि ये हमज़ा और मरियम और शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ, ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और जब तक इनकी मोहतरमा दादी ज़िंदा थी तो उस वक़्त तक वो फ़ैसले वही करती थी और उसने डिसाइड किया हुआ था कि नहीं, ये यूँ ही रहेगा। पंजाब के ऊपर छोटे मियाँ और मरकज़ के अंदर बड़े मियाँ जिसे कहते हैं कि सल्तनत के अमूर जो होंगे वो अंजाम देंगे। और ये जो जिस तरह फिरदौस आशिक़ अमान कहती हैं कि जेली शहज़ादी, तो ये इसी चीज़ का वो ख्वाब देख रही है मरीम नवाज़ अभी तक कि ये मैं ही पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करूँगी, इसके अलावा किसी का हक़ नहीं है। तो बात ये है कि ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और ये बीच में से नहीं, ये सिर्फ ऊपर ऊपर से थोड़ी बहुत, यानी कि ये बाकायदा अंडरस्टैंडिंग हुई हुई है। एक इनका मीडिया सेल है जो खुद ही ये बात को वो करता है कि जनाब इनमें इख्तलाफात हैं, लेकिन ये इख्तलाफात जो हैं ये इन्हीं के अपने पैदा किए हुए होते हैं। इसलिए कि अगर जिसे कहते हैं कि एक साइड जो है वो खामोश रहे, देखें जी हम तो खामोश थे और हम तो कोई बात ही नहीं करते थे, यानी कि ये इस तरह का वो लेके फिरते हैं और इसी तरीके की ये पॉलिसी पे अमल पैरा है। तो अब मसला ये है कि मरियम सफदर ने जिसे कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को बाकायदा अब एक
بات کہہ دی ہے، وہ بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ دل میں پیپلز پارٹی کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں. نرم گوشے سے مراد یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ نون لیگ جو ہے جب حکومت میں آتی ہے تو یہ اپنے اپنوں کو نوازتی ہے. مجھے نوازتی نہیں ہے. جو پچھلی دفعہ بھی جو وزارتیں نواز شریف کے دور میں جو مولانا صاحب لے گئے تھے، وہ اس کے لیے انہوں نے چودھری شجاعت سے باقاعدہ ملاقات کی تھی. تو نواز شریف بھی کو سمجھ آ گئی تھی کہ اگر چودھری شجاعت، اور یہ مولانا نے کیوں ملاقات کی تھی، ایک جسے کہتے ہیں کہ بلیک میلنگ کے اس میں کی تھی کہ میں نہیں تو میں چودھری شجاعت کے پلڑے میں چلا جاؤں گا. تو اس وجہ سے ان کو وزارتیں مل گئیں اور اس کے بعد یہ 5 سال یعنی کہ حکومت میں. اب مسئلہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان یہ جو دین فروش مولوی ہے، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، یہ ساری زندگی سے حکومت کے اندر ہے. یعنی کہ جس مرضی کی حکومت آ جائے یہ حکومت میں ضرور پہنچ جاتا ہے. پرویز مشرف صاحب کی ہو، نواز شریف کی ہو، زرداری کی ہو، بے نظیر کی ہو، جس کی بھی ہو. یہ واحد ایک پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے کہ جس کے اندر ان سے بنگلہ خالی کرا لیا گیا، اور یہ جو ہے ابھی جسے کہتے ہیں کہ باولا ہوا پھر رہا ہے کہ اب میں کیا کروں. یعنی کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ جب کھانے کی عادت پڑ جائے، یعنی کہ جب یہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے تو 42 لاکھ کی جو لسی ڈکاری ہے، تو اب یہ چیزیں تو یاد آتی ہیں گی نا پھر کہ یار اب یہ کس طریقے سے ہو گیا اور اب میں یہ عیاشیاں میرے ہاتھ سے نکل گئی. تو مریم نے، کیونکہ اس کے پاس بھی ایک جسے کہتے ہیں کہ ایجنسی سے مراد میری ہے کہ اس کی پرسنل جو لوگ اس کو رپورٹ دیتے ہیں، تو اس کے اندر انہوں نے بات کی کہ مولانا جو ہیں یہ بھی کچھ مراعات حاصل کر رہے ہیں دوسری طرف سے، اور جسے کہتے ہیں کہ ان پہ خاص نظر رکھیں. تو مریم نے کیا کیا، مریم نواز نے کہ مولانا کو باقاعدہ ایک طرح سے الٹیمیٹم دے دیا ہے کہ یہ جو سینٹ کے اندر جو قاعدے حسب اختلاف ہوگا یہ ہم اپنا کھڑا کریں گے، تو اس کے اندر آپ نے ہمیں ووٹ دینا ہے. اور دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب نے مریم کو کہا کہ یہ جو قاعدے حسب اختلاف کا عہدہ ہے یہ آپ پیپلز پارٹی کے پاس جانے دیں اور ان کو سپورٹ کریں، تو اس طرح پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ڈی ایم میں شریک رہے گی. بہرحال بات یہ ہے کہ اب مولانا جو ہے وہ درمیان میں کھڑا ہوا ہے اور کبھی ادھر دیکھ رہا ہے اور کبھی ادھر دیکھ رہا ہے. یعنی کہ جو ایک خبر آئی تھی کہ پی ڈی ایم کی باقاعدہ موت واقعہ ہو چکی ہے، وینٹیلیٹر سے ہٹا دیا گیا اور وہ موت واقعہ ہو گئی ہے، تو مولانا اس مردہ گھوڑے کے اندر دوبارہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو زندہ رکھا جائے. اور زندہ رکھنے کے اندر وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ فیس سیونگ خود بھی چاہتا ہے، جس کے اندر وہ تقریباً کچھ % کامیاب بھی ہوا ہے. لیکن بہرحال مریم جو ہے وہ مریم صفدر جو ہے وہ اس نے باقاعدہ یہ مولانا کو کہہ دیا ہے کہ مولانا صاحب اگر پیپلز پارٹی جاتی ہے تو جائے اور ہمارے ساتھ شریک ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے یہ اس کی مرضی ہے، لیکن ہمارا نیگیٹو یہی رہے گا، اور آپ اگر چاہیں تو آپ ہمارے ساتھ ملیں اور ہم اکیلے ہی لانگ مارچ وغیرہ کر لیں گے. جو کہ مولانا فضل الرحمان کو ہضم نہیں ہو رہی بات، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے بغیر یہ کام ناممکن ہے. اچھا، اب یہاں پہ میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں کہ اس ٹائم گیند جو ہے وہ عمران خان بیسیکلی تو بالر تھے، آل راؤنڈر تو وہ کہلاتے تھے، لیکن جو پرفارمنس ان کی بالنگ میں رہی تھی وہ ایک ٹاپ کلاس پرفارمنس رہتی تھی. تو بات یہ ہے کہ کیونکہ بڑے بڑے بیٹسمین جو تھے ان کو دیکھنے کے بعد کانپتے تھے، اور سنیل گواسکر جیسے بیٹسمین کے یہ الفاظ تھے کہ گولی کی طرح گیندیں پھینکتا ہے. تو بات یہ ہے کہ عمران خان کے پاس گیند ہے. اب اگر عمران خان صاحب چاہیں، اور جیسا کہ میں ایک تجزیہ دے رہا ہوں، یہ میری ذاتی رائے ہے، لیکن جو کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ آئندہ پاکستان کے اندر جو کھلاڑی ہوں گے وہ زرداری اور عمران خان ہوں گے. کیونکہ مریم نواز نے ایک نعرہ بہت پہلے لگایا تھا کہ زرداری عمران بھائی بھائی. تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ بھائی بھائی تو نہیں ہوں گے، لیکن یہ جسے کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بہرحال پی ٹی آئی حکومت کو سپورٹ کرے گی، اور کوئی ایسا موقع آ بھی سکتا ہے کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پلی بارگیننگ کے موڈ میں ہے اور 65 ارب روپے دینے کے لیے بھی تیار ہے.
تو یہ اگر قومی دھارے کے اندر آتے ہیں اور پری بارگیننگ جو کہ قانون ہے گا، تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کی مفاہمت بھی ہو جائے، اور مفاہمت کے بعد 1/3 میجورٹی بھی آ جائے گی حکومت کے پاس، کیونکہ اگر پیپلز پارٹی آ جاتی ہے اس طرف تو 1/3 میجورٹی ہو جائے گی، اور 1/3 میجورٹی کا مطلب ہے گا کہ پھر آپ اس کے اندر قوانین کے اندر، آئین کے اندر امینڈمنٹ کر سکتے ہیں. جس طریقے سے کچھ شکایات ہیں آئین کے اندر شقوں کے اوپر، یعنی کہ تحفظات ہیں، تو اس کے اندر بڑے آرام سے امینڈمنٹ ہو سکتی ہیں. جس طرح آپ ایک نیا ویژن شروع کرنے کا وہ ہے گا کہ الیکٹرانک مشینیں لائی جائیں جس سے وہ ووٹ دیا جائے، ووٹ پول کیا جائے، اور یہ جو دھاندلی کا ایک وہ ہے گا یہ ختم کسی طریقے سے کیا جائے. تو اس کے لیے 1/3 میجورٹی کی ضرورت ہے ایوان کے اندر، اور وہ مجھے لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی شاید حکومت کو سپورٹ کر دے. دوسری طرف یہ ہے کہ میں ایک خبر دے رہا ہوں، اور یہ آپ لوگوں کو 2 سے 4 دن کے بعد ویسے بھی آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے گی کہ یہ جو مریم نواز کی 26 مارچ کو جو نیب کے اندر پیشی کے اوپر جو بلایا گیا ہے نیب کے اوپر کہ آپ رسیدیں اور ریکارڈ اپنے ساتھ لے کر آئیں، تو یہ کچھ بھی نہیں لے کے جائے گی. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک بہت بڑا ہنگامہ کرنے کی کوشش کی جائے گی، بلکہ کوشش نہیں کی جائے گی، یہ پلان ہو رہا ہے انڈر دا سپرویژن آف رانا ثناء اللہ، کیونکہ یہ غنڈہ ٹائپ کا آدمی ہے. آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے یہ جو ڈسکے کا الیکشن ہے اس کے اندر بھی یہ غنڈے فیصل آباد سے لے کر گیا تھا جنہوں نے یہ تمام کچھ کیا، اور یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ سوچا سمجھا سبرشن پھیلایا گیا اور یہاں تک بات آ گئی. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک پری پلان ہو چکا ہے. اس کے اندر مولانا سے انہوں نے بیان دلوایا ہے کہ جناب پوری پی ڈی ایم مریم کی پیشی پہ جائے گی. بھائی مریم کی پیشی پہ پی ڈی ایم کا کیا کام ہے؟ کیا مریم جو ہے یہ پی ڈی ایم کی لیڈر ہے؟ کون ہے مریم؟ مریم ہے کون؟ یہ کرپٹ باپ کی، کرپٹ وزیر اعظم کی کرپٹ بیٹی ہے کہ جس کو اس کا باپ جب وزیر اعظم تھا تو مختلف عہدوں سے نوازتا رہا ہے، اور اس کے اندر اس نے کک بیکس کیے ہیں. آج میں نے ایک ویڈیو جو ہے وہ پبلک کی ہے اپنی فیس بک کے اوپر شیئر کی ہے کہ وہ میں نے بڑی مشکل سے جوڑی ہے. جوڑی سے مراد یہ ہے کہ پچھلے بیان اور اگلے بیان اس میں ملائیں گے تو اس کے اندر میں نے یہ تمام چیزیں بتائی ہیں کہ ایک طرف تو یہ کہتی تھی کہ میری غیر ملک تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، لیکن اسی ویڈیو جو میں نے آج شیئر کی ہے پبلک کے ساتھ اس کے اندر یہ باقاعدہ کہتی ہے کہ میرے تقریباً 99 ارب روپے کے اثاثے ہیں پاکستان کے اندر. اور مختلف مطلب میں نے وہ پورا ایک تقریباً کوئی 7 منٹ کی میں نے ویڈیو جو ہے وہ شیئر کی ہے، تو ذرا اس کو دیکھیں کہ یہ ان کے تضاد کیا ہے. رسیدیں دینے کے لیے تیار نہیں ہے کسی قسم کی، اور یہی نہیں، نہ جسٹس فائز عیسیٰ رسید دینے کے لیے تیار ہے، نہ مریم نواز دینے کے لیے تیار ہے. اور یہاں پہ مولانا فضل الرحمان کو پتہ لگ گیا ہے کہ دیر آئے درست آئے والا کہانی ہوتی رہے گی اور ہو جائے گی، اور کبھی نہ کبھی تو مجھے نیب میں جانا پڑے گا. ابھی تک تو میں بچا ہوا ہوں. کیوں بچے ہوئے ہیں؟ یہ اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ ان کو جسے کہتے ہیں کہ پہلے ایک ہی محاذ کے اوپر ایک ہی محاذ کھولا ہوا ہے، اور ایک ہی محاذ نیب نے بھی کھول کے رکھا ہوا ہے کہ پہلے ایک پارٹی کو قابو کیا جائے. تو مسئلہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اسی چیز سے ڈرتے ہوئے، اور مریم یہ سمجھتی ہیں کہ مولانا کو جسے کہتے ہیں رعایت ملی ہوئی ہے کہ وہ ابھی تک ان کو نیب نے نہیں بلایا اور نیب نے پیشی، لیکن ان کو بھی معلوم ہے کہ میں نے بھی ایک نہ ایک دن جانا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ خبر میں نے آپ کو دے دی کہ 26 تاریخ کو ایک بہت بڑا ہنگامہ ہوگا، اور جو انڈر دا سپرویژن آف رانا ثناء اللہ ہوگا، کیونکہ میری اطلاعات کے مطابق اس نے بہت بڑے گینگز کو وہ ایک سربراہی کر رہا ہے، اور ان کو باقاعدہ اس میں انوالو کیا جائے گا جتھوں کی صورت کے اندر، اور وہاں پہ بہت بڑی جسے کہتے ہیں کہ لسانی نوعیت کا ایک ہنگامہ کیا جائے گا. اور جس طرح ان کی تاریخ بتاتی ہے کہ سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا تو یہ نواز شریف نے اور شہباز شریف نے کروایا تھا، اور باقاعدہ پنجاب ہاؤس کے اندر آلو اور پراٹھے کا بندوبست، وہ قیمہ پراٹھے کا بندوبست بھی کیا ہوا تھا جتھوں کے لیے. اسی طریقے سے اب یہ 26 تاریخ کو بھی یہی ایک ہنگامہ ہوگا. تو میں ادھر سیکورٹی اداروں کو یہ خبردار کر رہا ہوں، اور یہ میں خبر دے رہا ہوں جو بڑی پکی خبر ہے کہ رانا ثناء اللہ جو ہے وہ 26 تاریخ کو
کوئی اس قسم کا ہنگامہ کروائے گا۔ انڈر دا سپرویژن رانا ثناء اللہ ہوگا، اور جو چھتری اور سایہ مہیا کریں گے وہ مولانا فضل الرحمان مہیا کریں گے، اور اس کے اندر یہ اپنے دینی مدرسوں کے بچوں کو بھی لے کر آئے گا۔ اب یہ ہے گا کہ موسم کیا کروٹ لیتا ہے، کیونکہ 23 مارچ کی جو پریڈ تھی پاکستان ڈے کے موقع پہ، وہ آج مؤخر کر دی گئی ہے۔ مؤخر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک بیڈ ویدر جب ہوتا ہے تو وہ اس پریڈ کو محدود کر دیا جاتا ہے، اور کسی انڈور جگہ کے اوپر جسٹ سلامی دی جاتی ہے اور جھنڈا چڑھایا جاتا ہے، اور جو بھی ہوتا ہے وہ مطلب بیڈ ویدر ڈے کی ایک اپنی ریہرسل ہوتی ہے۔ تو وہ آج سے شروع ہو گئی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ 23 مارچ کی پریڈ شاید نہ ہو سکے۔ تو یہ باقی پاکستان کی جو میں نے کہا تھا کہ خوشخبری آپ کو سناؤں گا، تو کراچی کے اندر ایک ایٹمی بجلی گھر نے کام شروع کر دیا، اور اس کو نیشنل گرڈ کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے، اور غالباً یہ 1100 میگا واٹ کا پروجیکٹ تھا، اور ایک اور جو ہے وہ 2023 سے پہلے ایک اور بھی مکمل ہو جائے گا، اور اس طرح پاکستان کے اندر وافر مقدار۔ لیکن اب یہاں پہ ایک اور بات ہے، ٹیکنیکل بات میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کو بجلی بنانے کے تو ہم قابل ہو رہے ہیں، اور دھڑا دھڑ ہو رہے ہیں، کیونکہ چشمہ 3 بھی تقریباً تکمیل کے آخری مراحل کے اندر ہے۔ تو اب ہم نے اپنے ڈسٹریبیوشن نظام پہ بھی ذرا سی توجہ دینی پڑے گی، کیونکہ ہمارا ملک بیسیکلی گرم ویدر کا ملک ہے، یعنی کہ ہمارے ملک میں ذرا گرمی زیادہ پڑتی ہے، تو جس کی وجہ سے جو ہماری ڈسٹریبیوشن لائنیں ہیں اور ان کی جو تاریں ہیں یہ گرم ہو کے لٹک جاتی ہیں، اور یہ اتنا لوڈ برداشت نہیں کر سکتی، جس کی وجہ سے تاریں پگھلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر یہ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں، یہ جو جسے کہتے ہیں موسمی بٹیرے ہوتے ہیں، وہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے دور میں تو بجلی پوری تھی۔ تو بجلی تو پوری کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن بجلی کی ڈسٹریبیوشن کو ذرا صحیح طریقے سے آرگنائز کرنا ایک مسئلہ ہے، اور یہ پورا اسٹرکچر کے اوپر کام کرنا پڑے گا۔ جو انفراسٹرکچر ہے وہ ہمارا بہت پرانا ہے اور بہت کمزور ہے، یعنی کہ جہاں پہ ایک کمرے کا گھر تھا کسی دور میں، اب وہاں پہ پورے پلازے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو بجلی کی تاریں جو مین ڈسٹریبیوشن ہے وہی پرانی ہیں، اور وہی سنگل تار ہوگی تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ لوڈ زیادہ ہو جاتا ہے۔ پھر پہلے محلوں کے اندر کیا کہ شہروں کے اندر چند گنتی کے اے سی ہوتے تھے، اب ایک محلے کے اندر 200 اے سی ہیں۔ تو بہرحال ڈسٹریبیوشن پہ ذرا سی توجہ دینی پڑے گی، اور یہ وفاقی وزیر پانی و بجلی کو اس چیز کے اوپر ذرا سوچنا چاہیے۔ تو خوشی کی خبر بہرحال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر 2 ایٹمی بجلی گھروں نے کام شروع کر دیا، اور چائنا پاکستان کی بھرپور سی پیک کے تھرو جسے کہتے ہیں کہ پیروں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم جو اپنے قرضے دیکھیں، ڈالر مصنوعی طریقے سے اس ٹائم نہیں گرا۔ ڈالر جو ہے وہ ہماری اکانومی مضبوط ہو رہی ہے، تو ڈالر روز بروز 70 پیسے 60 پیسے گر رہا ہے، تو یہی علامات ہوتی ہیں کہ ملک جو ہوتا ہے جب ترقی کر رہا ہوتا ہے۔ اور ایک چھوٹی سی خبر ادھر اور آپ کو دے دوں کہ پاکستان کے اندر ہر سال جو ہے تقریباً 14 ارب ڈالر کا زیتون کا تیل درآمد کیا جاتا ہے، یہ گھی بنانے کے کام آتا ہے۔ تو پاکستان یہ جو عمران خان کی حکومت ہے، اس نے 2.5 سال کے اندر اس کے اوپر بہت زیادہ محنت کی ہے، اور تقریباً اب پیداوار شروع ہو چکی ہے۔ اور جو آج کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً وہ جو 14 ارب ڈالر کا تیل غیر ملک سے، ترکی سے اور یورپ سے، اٹلی سے منگایا جاتا تھا، وہ 14 ارب کے بجائے ہو سکتا ہے کہ اس سال صرف 4 ارب ڈالر کا منگایا جائے، کیونکہ 10 ارب ڈالر کا زر مبادلہ شاید پاکستان اپنے ذرائع سے حاصل کر لے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی ویورز اجازت چاہوں گا، اجازت چاہنے سے پہلے وہی اپنے 2 جملے۔ ایک تو یہ افغانی جو ہیں، قابلی جن کو کہتے ہیں افغانی، ان کی اب اس ملک میں کوئی ضرورت نہیں ہے، اب ان کو یہاں سے چلا جانا چاہیے، بہت سال ہو گئے۔ دوسرا ہے جو خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور سینٹ کے اندر، یہ ختم ہونی چاہیے، کیونکہ یہ کوئی وہ نہیں ہے، کسی ملک میں بھی ایسا نہیں ہوتا
کہ 30% ان کو مفت میں سیٹیں دے دی جائیں، یہ جائیں اور اپنی جو پارٹیاں ہیں ان سے 30% کی ڈیمانڈ کریں اور وہاں پہ 30% خواتین جو کھڑی ہوں اور الیکٹ ہو کر آتی ہیں تو آئیں، ادروائز یہ ہمارے قومی خزانے پہ بوجھ ہے۔ اور تیسری اور آخری بات جو میں اپنا آج کل میں نے اپنا فیسٹیو بنایا ہوا ہے کہ باؤ جی کب واپس آئیں گے، یہ مریم نواز سے جو بھی صحافی ہے، جو بھی لوگ ہیں، ان کے سامنے نون لیگ کا کوئی ایم این اے، ایم پی اے، کوئی کونسلر، کوئی ذیلی عہدیدار، کوئی چھوٹا موٹا، وہ اس سے ضرور یہ پوچھیں کہ باؤ جی کب واپس آ رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی جانا چاہوں گا تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔